अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। तो नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे अमीर तहरीक ख़त्म नबूवत मौलाना मुफ्ती मनीर अहमद साहब। तो मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया हमें। तो मौलाना साहब, सदका फ़ितर के हवाले से चंद सवालात हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सदका फ़ितर क्या है, हमारे नाज़रीन को ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रमज़ान मुबारक के हवाले से लोगों की रहनुमाई के लिए या अपना ट्रांसमिशन का और लोगों की आगाही के लिए दीनी हवाले से उनको मालूमात और मसाइल बताने के लिए, उनको वाक़फ़ियत दिलाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और आज दूसरी मरतबा फिर आपने मुझे इसमें मौका दिया बात करने का, अपना इज़हार राय करने का। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। सदक़तुल फ़ितर ये एक बुनियादी तौर पर रमज़ान मुबारक के बाद आखिर में, यानी ईद के दिन सुबह सुबह, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये जो माशरे के कमज़ोर अफराद होते हैं उनकी मेहमान नवाजी का भी एक तरीका बयान किया गया है। और मुसलमान चूँकि पूरा रमज़ान रोज़े रखते हैं तो फ़ितराना फ़ितर ईद उल फ़ितर के दिन के हवाले से ये कुछ हिस्सा, कुछ खर्च का, कुछ अपने माल में से गुरबा के साथ ताउन का ये सिलसिला अल्लाह की तरफ से जारी किया गया है कि उस ईद के दिन गरीब लोग जो हैं वो बिलखुसूस ईद की खुशियों के हवाले से जो है हम उनको अपने साथ शरीक करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों और उनको भी खुदावंद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो एक इनाम का दिन होता है, ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो खुशियों में शरीक करने का मौका फराहम किया जा सके। बुनियादी तौर पर ये यही है। ठीक हो गया। तो सदका फ़ितर की मकदार तयन हम कैसे कर सकते हैं? जी, सदक़तुल फ़ितर जो है ये अहादीस में जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने 4 चीज़ों के साथ देने का आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है और उस पर अमल भी है। 3 चीज़ें जो है उनका वज़न 1 सा का हदीस शरीफ में बयान किया गया है। 1 सा ये उस ज़माने में वज़न का एक नाम होता था। जैसे आजकल हमारे यहाँ किलो समझ लें, लीटर समझ लें, ये पैमाने हैं मुख्तलिफ चीज़ों को पैमाइश करने के। ऐसे सा वज़न का एक पैमाना था उस ज़माने में जो राइज था। आजकल इस 1 सा का वज़न किलो के हिसाब से तकरीबन 3.25 किलो बनता है। तो 3 चीज़ें जो हैं, खजूर, जौ और किशमिश, इन तीनों चीज़ों का 1 सा का देने का हुक्म है एक आदमी की तरफ से, और या उसकी कीमत बना के दी जाए। और सबसे कम क्वालिटी जिसको कह लें, या कम क्वालिटी नहीं, सॉरी, जिसको कह लें कि सबसे कम जो कमजोर अफराद जो देना चाहें, वो गंदम के एतबार से निसफ सा, आधा सा, निसफ सा का वजन बनता है तकरीबन 2 किलो कह लें एहतियातन। कुछ ग्राम कम बनते हैं वैसे, तो एहतियातन हम 2 किलो बताते हैं। तो 2 किलो गंदम। लोगों को ये होता है कि गंदम जो है हमारे इलाकों के एतबार से तो सस्ती है, वो वजन में भी कम है, और बाकी तीनों चीजें महंगी हैं और वजन में भी ज्यादा। बात यह है कि चूंकि असल के एतबार से तो ये अरब में बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा में ये चीज थी, और वहां पर खजूर ये चीजें आम थी। गंदम वहां पर बहुत नापैद थी, क्योंकि जो शरीयत के ज़ाब्ते और कवानीन होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बनाए गए होते हैं। उनमें किसी को भी, किसी भी दीगर फर्द को, चाहे कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, कोई भी हो, नबी के अलावा, अल्लाह और उसके नबी के अलावा कोई इसमें रद्द बदल नहीं कर सकता। जो ज़ाब्ते हैं वो मुतय्यन है। तो इसलिए खुलासा इसका ये है कि गंदम आधा सा यानी 2 किलो, या उसकी मुरव्वजा कीमत, जहां पर कोई बंदा रहता है, जिस मुल्क में या जिस शहर में, उसके उस इलाके में, उस शहर में जिस रेट पर 2 किलो गंदम मिल जाए, वो एक आदमी का सदक़तुल फ़ितर होगा। ये आखिरी दर्जा हो गया। और पहले जो मैंने अर्ज किया कि 3 चीजें और हैं, एक सा यानी 4 किलो खजूर या जौ या किशमिश, या इनकी कीमत। और हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि फर्क होता है, किसी आदमी की हैसियत ज्यादा अल्लाह ने रखी है, वो मालदार है, कोई उससे जरा कम है, कोई उससे जरा कम है, कोई बिल्कुल ही कम है। इसलिए 4 चीजें हैं।
بہت ہمت اگر اللہ نے دی ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کے دیں تو 4 کلو کشمش کے پیسے ادا کرنے چاہیے. اس سے ذرا کم ہے، دوسرا درجہ ہے، تو پھر 4 کلو کھجور کے پیسے بنا لیے جائیں. اور اس سے بھی کچھ کم ہے تو پھر 4 کلو جو اس کی قیمت جو بازار میں جس ریٹ پہ دستیاب ہو وہ بنا لی جائے. اور سب سے آخری درجہ 2 کلو گندم کی قیمت بنا لی جائے. یہ مسئلہ خاص طور پر جو ہے وہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ تھوڑا سا کروں گا، اس آخری بات کو وضاحت کے ساتھ، کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس آخری درجہ صرف گندم کو ہی لیتے ہیں ہم، جس میں ہم اپنا فائدہ گویا کہ سوچ لیتے ہیں. حقیقت میں کچھ یوں ہے کہ غریب کا فائدہ جس پہ ہو اس کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جس میں غربا کا فائدہ زیادہ ہو. اگر اللہ نے ہمت دی ہے، حیثیت دی ہے، ایک آدمی کی کمائی مثلاً جو ہے وہ مہینے کی جو ہے وہ کئی لاکھ کماتا ہے، ایک 50,000 کماتا ہے، ایک 20,000 کماتا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اسی حیثیت سے ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے. جس درجے کا جو ہے وہ آدمی کی مالی حیثیت ہے ان میں سے کوئی چیز منتخب کر کے اس کا صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے فی آدمی. جی تو مولانا صاحب یہ صدقہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنا واجب جو ہے یہ بھی صاحب نصاب آدمی پر ہوتا ہے. صاحب نصاب آدمی اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالتا ہے. اور صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کی ملک میں اپنی ضروریات سے زائد کوئی چیز یا سونا چاندی، وہ جو زکوٰۃ کی چیزیں ہوتی ہیں، سونا چاندی، نقد پیسے، مال تجارت، یا ان کے ساتھ ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیز، ضروریات سے زائد کوئی ایسی چیز جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اس آدمی کی ملک میں موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں وضاحت کے لیے. مثلاً عام طور پر گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، شادی کے بعد ان کو والدین کی طرف سے ہمارے معاشرے میں بڑا قیمتی بڑا جہیز دیا جاتا ہے. اس میں بڑے کپڑے بھی ہوتے ہیں، برتن بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پورا سال استعمال میں نہیں آتی. تو ایسی چیزیں اگر اس خاتون کی ملک میں زیور نہیں ہے، نقد پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہی اس کا جو جہیز کا سامان پڑا ہے اور پورا سال ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتا، ضرورت ہی نہیں ہے، اس دھوپ میں بند پڑے ہیں، اور اس سامان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے اور اس خاتون کی ملک میں اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر باپ زندہ نہ ہو تو یہ صدقہ کون دے گا؟ ہاں، اگر اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، اگر ان کی ملک میں مال موجود ہے، چاہے ان کو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کی ملک میں آیا ہوا ہے، تو بچوں کی جو مورث ہوتا ہے، والد ہے جو بھی، والدہ ہے جو بھی ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا مال خود بخود آٹومیٹک ان کے جو وارث ہوتے ہیں، بچے ہیں جو بھی ہے، ان کی ملک میں آ جاتا ہے. تو اگر ان کی ملک میں اتنا مال موجود ہے تو جو بھی ان کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے. اور اگر مال ہی نہیں ہے تو پھر ان پر صدقۃ الفطر واجب ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کی ذمہ پھر نہیں ہوگا ان کی طرف سے نکال. ٹھیک ہے. کیا یہ رمضان کے علاوہ ادا نہیں کر سکتے؟ اس کا واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے، یکم شوال کا صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. جی جی. یعنی عید الفطر یکم شوال کے دن صبح سحری کے وقت، سحری کا وقت جو ہوتا ہے ہمارا، عام طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں جس میں روزہ بند ہوتا ہے، اس وقت جو شخص دنیا میں موجود ہوا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو. مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو دنیا میں موجود تھا اور اس وقت سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس پر بھی واجب نہیں ہے کیونکہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور جو بچہ اس عید الفطر کے دن صبح صادق سحری کے وقت کے بعد دنیا میں آیا، پیدا ہوا، تو اس پر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت میں موجود دنیا میں نہیں ہے، اس کے بعد آئے. صحیح. تو یہ اس کا معیار ہے کہ اس وقت یہ واجب ہونے کا وقت یہی ہے. تو باقی دینا اس کا پہلے بھی درست ہے، نہیں دیا تو لیٹ تو ہو جائے گا. اگر کسی آدمی پر واجب تو ہو گیا لیکن اس نے نہیں دیا، سستی کی یا بھول گیا یا کوئی بھی وجہ پیش آ سکتی ہے، تو اگر اس پر واجب ہے تو بعد میں بھی اس کو دینا پڑے گا، جب تک نہیں دے گا اس کے ذمہ میں رہے گا. جی. تو مولانا صاحب اگر کسی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی قضا ہے؟ نماز عید جو ہوتی ہے اس کے لیے باقی شرائط بھی ہیں، اس میں ایک شرط جماعت بھی ہے. جی جی. جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اکیلے نہیں پڑھی جاتی. تو اگر آج کل شہروں میں تو چونکہ کئی اجتماعات ہوتے ہیں، کہیں کچھ وقت گھنٹہ آدھا گھنٹے کا فرق بھی بعض اوقات ہوتا ہے، پہلے ہے کہیں لیٹ ہے، اگر ایک جگہ نہیں ملی یا کسی وجہ سے اس کی نماز میں کوئی خلل آ گیا تو وہ دوسری جگہ جا کے شریک ہو جائے.
لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے اللہ نہ کرے کہ کہیں بھی اس آدمی کو جماعت نہیں مل سکی اور تمام اجتماعات شہر کے جو عید کے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، پڑھے گئے، نماز پڑھی گئی، تو پھر اکیلے نماز اس کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی، جماعت اس کے لیے شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عید جمعہ کے دن ہو تو نماز جمعہ ادا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، نماز جمعہ مستقل فریضہ ہے، اس کی جو شرائط ہیں کہ شہر والوں پر ہے، دیہات جو بالکل دیہات کے حکم میں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، ایسے عید کی نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ شہر والوں پر ہوتی ہے، چھوٹا شہر ہو بڑا ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن جو بالکل دیہات ہے جیسے ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے عید کی نماز بھی دیہات والوں پر نہیں ہے، وہ شہر میں آ کر پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پر واجب نہیں ہے، دیہات والوں پر ضروری نہیں، اور باقی جمعہ جو ہے یہ مستقل جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور عید کا جو نماز ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ وہم ہوتا ہے، ہم بھی بچپن جیسے سنتے آ رہے ہیں کہ جمعے کے دن اگر 2 خطبے ہو گئے تو خطرہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ سب توہمات وہمی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ایک دن میں ہم 2 دفعہ اللہ کے دربار میں بڑے اجتماع کی صورت میں حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے وہ دعا ہے اور اللہ کی عبادت ہے، میرے خیال میں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی رحمت زیادہ آئے گی، اللہ کی عبادت ہم نے زیادہ کی عام دنوں سے، نہ یہ کہ اس کی وجہ سے ہم توہمات کے شکار ہو کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ وہم جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مولانا صاحب سوشل میڈیا پر ہمیں ایک اور سوال موصول ہوا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے زیور بنا رکھا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ عام طور پر صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہیں، اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے اب آپ کو سمجھ آ جائے، نہیں تو میں رائے یہ دوں گا کہ قریب کسی مستند مفتی سے پوچھ لیا کرے۔ اصول وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی ملک میں جو مال بھی ہو، جس مقصد کے لیے بھی اس نے رکھا ہوا ہے، وہ الگ چیز ہے، کوئی آدمی حج کے لیے جمع کر رہا ہے، کوئی مکان بنانے کے لیے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی شادی کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی اور غرض کے لیے کر رہا ہے، تو جب تک وہ اس کی ملک میں رہے گا، غرض کوئی بھی ہو، مال سے کوئی نہ کوئی غرض تو ہوتی ہے، انسان جمع کرتا ہے، کماتا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مقصد سامنے ہوتا ہے نا اس کے بھی، اس مقصد میں نے اکٹھے کرنے پہ یہ کام کرنا ہے، تو جب تک اس میں استعمال نہیں کریں گے اور نصاب پورا ہوگا اور باقی شرائط اس میں موجود ہوں گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں، اگر اپنی ملک میں بچوں کے لیے رکھا ہے اور اپنی ملک سے نکال کر اس بچے کی یا بچی کی ملک میں دے دیا، زیور بنایا ہے اور ملک میں اپنی بیٹی یا فرض کرو یا بیٹا ہے اس کی ملک میں دے دیا کہ اپنی ملک سے خارج کر دیا، پھر اس پر نہیں آئے گی، پھر جس کی ملک میں ہے اس کا نصاب دیکھ لیا جائے گا کہ وہ نصاب بنتا ہے اور شرائط زکوٰۃ کی پوری ہیں تو پھر اس پر آ جائے گی، اس پر نہیں آئے گی جو بالغ کے درجے میں والدہ ہے جو بھی۔ جی ٹھیک ہے، تو پروگرام کے لاسٹ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیے، کوئی پیغام دینا چاہیے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ گئی تھی، دوبارہ فرمائیے۔ میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا پروگرام کے لاسٹ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ جی، رمضان المبارک کے حوالے سے یہی ہے کہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس میں شب قدر بھی آتی ہے اور آخری عشرے کا ہے کہ اعتکاف اس میں بڑا مسنون عمل ہوتا ہے، تو میسج یہی ہے کہ کوشش کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے نبی کے جو فرامین رمضان کے بارے میں آئے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غم خاری، تو غم خاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غم زدہ، کسی پریشان حال، کسی دکھی حال والے کے کام آ سکیں، اس کے کوئی جو غم ہے اس کو ہم اس کا مداوع کر سکیں، اس کا کوئی ہم اس کے ساتھ بھلا کر سکیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر مالی کر سکتے ہیں، کسی کو مالی ضرورت ہے، جسمانی کر سکتے ہیں، ورنہ کم از کم زبان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ تسلی اس کو دے دیں، اس کے ساتھ کوئی زبانی کلامی جو ہم کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں، تو غم خاری آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ دکھے لوگ جو ہیں، دکھی لوگ، پریشان حال لوگ جو ہیں، بہت بیچارے اضطراب کی اور عجیب سی کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں، خودکشیاں اور یہ سارے سلسلے ہمارے سامنے ہیں، تو ہم رمضان کی نسبت سے میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں اپنے ارد گرد، محلے میں، شہر میں، برادری میں، عزیز و اقارب میں جو آدمی کسی دکھ میں، غم میں، پریشانی میں مبتلا ہے،
तो उसका जिस तरह भी हमारे बस में हो, उसके दुख का, गम का इलाज हम कर सकते हैं, उससे पीछे न रहें। ये रमजान का खास पैगाम इस जुमले की विसातत से और इसकी निस्बत से मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी मौलाना मुफ्ती मनीर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।